नाज़रीन, ये सच का सफ़र में एक मरतबा फिर ब्रदर जेरोम और सुहेल आपको आदाब कहते हैं और आपको याद कराते चलें कि हमने एक सिलसिला शुरू कर रखा है जिसमें हम आसार कदीमा की रूह से हम अंजील मुक़द्दस की जो सदाकत है उसको जांचना चाह रहे हैं। लोग एतराज़ात करते हैं, लोग दावे करते हैं, हम दावों की तहकीक करते हैं, हम एतराज़ात के जवाब देने की कोशिश करते हैं। अंजील मुक़द्दसा में बहुत से उन पर सवाल उठाए गए कि ये जो अंजील नवीस थे उन्होंने गलत जगहों के जो मकाम थे उनको गलत तौर पर बयान किया, ऐसी जगहें मौजूद नहीं थीं, वो उस ज़माने से ताल्लुक़ नहीं रखते थे, ये बहुत बाद में लिखी गईं। तो बहुत से इशारे मौजूद हैं, जिस तरह से स्कॉलर्स इनको देखते हैं वो चीज़ें हम आपको पहुंचाना चाहते हैं कि आज के दौर में ये मुमकिन नहीं कि आप झूठ का दिफा कर सकें। तो अगर आप सच्चे हैं तो फिर आप अपने आप को पेश कर दें, और ये अंजील मुक़द्दस की तालीम भी है कि आपको जो सच्चाई है वो आपको आज़ाद करती है। तो हमारा मकसद ये है कि हमें आज़ादी मिले और हम उन तमाम लोगों को जिनका दावा है कि वो ईमानदार हैं, मोमिनीन हैं, हम उनको दावत देते हैं कि हमारे साथ इस तहकीक में शामिल हो। जुर्म भाई, हज़रत यूहन्ना इस्तबागी के हवाले से बात हो रही है, उनके तारीख़ी हैसियत से हमने बात की, खुदा यीशु मसीह के हवाले से हम पहले जो हेरोदेस बादशाह हैं उनके ऊपर भी बात कर चुके हैं, फिर हमने ऑक्टेवियस के ऊपर भी बात की, जो अगस्तस है उस पर भी थोड़ी बहुत बात की है। लेकिन अभी कुछ बातें हज़रत यूहन्ना ने जो बपतिस्मा देने के वक्त जब खुदा यीशु मसीह उनके पास तशरीफ़ लेकर आए, जब हम पढ़ते हैं हज़रत मत्ती की अंजील में उसका 3 बाब है और 1 से पहली आयत से कुछ और आगे आयात हैं, उसमें एक पूरा सिलसिला है जिसमें हज़रत ईसाया जो हैं उनकी पेशन गोई भी है, और फिर उसके बाद वो फ़कीह फरीसियों को आते देखते हैं और वो बड़े सख्त जुमले उनसे कह देते हैं। तो काफ़ी सारे सवालात लोगों ने उठाए और बीच में कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से लोग कहते हैं कि अगर ये वाक़ई ऐसी थी, हज़रत यूहन्ना ने ऐसी बातें कहीं, तो फिर ये ज़रूर होना चाहिए कि वहाँ से आसार कदीमा के कोई सबूत मौजूद हों, तहकीक हुई हो, तो हमें ज़रूर बताएं। तो मैं आपके सामने पहला सवाल रख रहा हूँ कि हज़रत यूहन्ना इस्तबागी ने पत्थरों से औलाद पैदा करने की जब बात की तो वो किन लोगों से और क्यों की? तमाम यहूदियों से कर दी, तमाम इसराइलियों से कर दी, और उसके अलावा ये कि उनका इस बात का इतलाक़ खुदा यीशु मसीह के ज़ुहूर में उस वक्त के बाद वाले जैसे हम लोग हैं उन पर भी होता है। फिर जो इम्पोर्टेंट एक और क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड है, एक ही जगह ले आए हैं, वो ये कि हज़रत यूहन्ना ने मट्टी का जिक्र क्यों नहीं किया, पत्थरों से औलाद पैदा करने का क्यों किया? क्योंकि हमें नज़र आता है, पैदाइश की पहली किताब में नज़र आता है कि वो कहते हैं कि इंसान को मट्टी से बनाया गया, तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा? सुहेल, देखिए, अगर हज़रत यूहन्ना की जगह मैं होता तो शायद मैं भी मिसाल मट्टी की ना देता। उसकी वजह से, क्योंकि अगर मट्टी की मिसाल देते तो पहले हज़रत यूहन्ना ये कहते कि खुदा अगर चाहता तो मट्टी से दोबारा तुम्हारे लिए इंसान बना देता, तो वो कहते भाई ये क्या बात बता रहे, तुम्हें पहले पता है। तो अब उन्होंने एक अलग बात चूज़ की, मगर इससे पहले कि हम इसके मतलब एग्जैक्ट उसके ऊपर आए, चूँकि आपका जो पहला सवाल था कि इसका तलाक जो है वो सिर्फ उन लोगों पर होता है, उस ज़माने के लोगों पर होता है, या उन लोगों पर होता है पर्टिकुलरली जिनसे वो एड्रेस कर रहे थे, या कोई जनरल मतलब वो भी है। तो पर्टिकुलरली आप देखें कि जो ही मतलब हज़रत यूहन्ना फ़कीह व फरीसियों को देखते हैं वहाँ पर आते हुए, तो एकदम ये कहते हैं कि ऐ फी की औलादो, बड़ा सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, और पिछली क्लास के इतने हाई क्लास लोगों के साथ इस तरह के अल्फाज मतलब इस्तेमाल करना मौत को दावत देने वाली बात है। मगर ये नबी की शान है। नबी जब कोई भी चीज़ गलत देखता है तो बोलता ज़रूर है। तो उन्होंने कहा कि मतलब ऐ फी की औलादो, तुम्हें आने वाले वक्त से किसने डरा दिया? वहाँ पर मैं समझता हूँ कि उसके बाद जब यूं उन्होंने कहा, जो ही उन्होंने अगला जुमला इस्तेमाल किया, तो वो बात सिर्फ फ़कीह फरीसियों तक नहीं रही, बल्कि वो बात जनरल हो गई। कि उन्होंने कहा कि मैं तुमसे कहता हूँ कि तौबा के मुआफ़िक फल लाओ, ठीक है? इसलिए फिर आगे उन्होंने जो, तो मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी अगर इबारत पढ़ ली जाए कि जिस वक्त वहाँ से वो फ़कीह फरीसी आते हैं, हज़रत यूहन्ना लोगों को बपतिस्मा दे रहे हैं, लोगों को दावत दे रहे हैं, उनसे ये कह रहे हैं कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही जो है वो नज़दीक है। ठीक। नाज़रीन, अगर आप चाहें तो हमारे साथ ये पढ़ सकते हैं, हज़रत मत्ती की मार्फत अंजील है, उसका 3 बाब है, उसकी पहली चंद आयात से,
ان دنوں میں یوحنا بپتسمہ دینے والا آیا اور یہودیہ کے بیابان میں یہ منادی کرنے لگا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ یہ وہی ہے جس کا ذکر یسایا نبی کی معرفت یوں ہوا کہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ تیار کرو، اس کے راستے سیدھے بناؤ۔ یہ یوحنا اونٹ کے بالوں کی پوشاک پہنے اور چمڑے کا پٹکا اپنی کمر سے باندھے رہتا تھا اور اس کی خوراک ٹڈیاں اور جنگلی شہد تھا۔ اس وقت یروشلم اور سارے یہودیہ اور یردن کے گرد و نواح کے سب لوگ نکل کر اس کے پاس گئے اور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے دریائے یردن میں اس سے بپتسمہ لیا۔ مگر جب اس نے بہت سے فریسیوں صدوکیوں کو بپتسمہ کے لیے اپنے پاس آتے دیکھا تو ان سے کہا کہ اے سانپ کے بچوں، تم کو کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو؟ بس توبہ کے موافق پھل لاؤ اور اپنے دلوں میں یہ کہنے کا خیال نہ کرو کہ ابراہیم ہمارا باپ ہے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا ان پتھروں سے ابراہیم کے لیے اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ حضرت یوحنا نے ڈائریکٹلی جو ہے پریسٹلی کلاس کو جو ہے ایڈریس کیا اس وقت۔ یہ بہت خطرناک بات ہوتی ہے، مگر دیکھیں اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے۔ سیکھنے کو ہمیں بنیادی طور پہ جو چیز مل رہی ہے، کیا ہم تو وہ غلطی نہیں کر رہے جس غلطی پر خدا کو حضرت یوحنا کی معرفت یہ کہنا پڑ گیا، ٹھیک ہے؟ یہ کہنا پڑ گیا کہ یہ مت سمجھو کہ تم جو ہے ابراہیم کی اولاد ہو، یعنی پھر یہ پرٹیکولرلی پورے اسرائیل کے لیے اور پورے انسانیت کے لیے کہ تم یہ مت سمجھ لینا کہ تم کسی طرح سے پریویلیجڈ ہو، خاص طور پر ان کے لیے جو ایماندار اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ تو کہا یہ مت سمجھنا کہ تم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حضرت یوحنا نے ایک دم سے یہ لفظ استعمال کیا تو کوئی پرائڈ تو ان کے اندر تھی ایسی، اسپیشلی پریسٹلی کلاس کے اندر یہ پرائڈ تھی۔ دیکھیں سب سے بڑا میری نظر میں یہ ہے کہ جس وقت خدا کو جو بات بری لگ رہی تھی بہت زیادہ، وہ یہ لگ رہی تھی کہ خدا اور عام لوگوں کے درمیان جو ایک آپ سمجھ لیں کہ جو برج ہے وہ ہے پریسٹلی کلاس یا انبیاء۔ اگر پریسٹلی کلاس اور انبیاء جو ہے وہی بیریئر بن جائے اور وہاں تک جو ہے سبق نہ پہنچے، یعنی جو ذریعہ ہے خدا کے پاس لانے کا وہ اگر بیریئر بن جائے تو اس سے زیادہ خطرناک بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ یہ چیز خدا کو جو ہے بہت تکلیف دے گی، ٹھیک ہے؟ آج ہم نے یہ سیکھنا ہے کیا ہم تو یہ غلطی نہیں کر رہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جو غلطی وہ کر رہے تھے ہمیں انہیں ریپیٹ کرنا ہے، مطلب سننا ہے ان کو، اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم دیکھیں کہ ہم کیا غلطی کر رہے ہیں۔ تو اب دیکھیے کہ یہاں پر یہ کہا جا رہا تھا، انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے پتھر کی مثال دی تو وہی مثال دے سکتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ انسان جو ہے مٹی سے بنا، آج سائنس جو بھی کہہ رہی ہو، مگر سائنس ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی کہہ رہی ہے کہ جب آپ ڈیڈ پروٹوپلازم کو آپ اینالائز کرتے ہو، اس کو دیکھتے ہو انڈر پاورفل مائکروسکوپ، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں زمین سے ہی لائی ہوئی چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ اس میں سارے منرلز، کیلشیم، پوٹیشیم اور آل دوز تھنگس، وہ ساری زمین ہی کی ہیں، پانی اور یہ۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ انسان کو مٹی سے بنایا یہ کوئی عجیب بات نہیں ہوگی۔ بہرحال ہم اس سے سائنسی اس کے ایسپیکٹ میں نہیں جا رہے۔ بنیادی طور پر جو ایک تکلیف کا احساس ہمیں حضرت یوحنا کی گفتگو سے ہوتا ہے کہ ایک تکلیف کا احساس اور ایک برا لگنے کا احساس، وہی تکلیف جو نبی محسوس کر رہا ہے، غالباً خدا نبی کے ذریعے ریفلیکٹ کر رہا ہے اپنی بات کو کہ صاحب کتنی بری بات ہے یہ جو مجھے اچھی نہیں لگ رہی۔ اور وہ یہ ہے کہا کہ تم نے جو ہے لوگوں کو مجھ سے دور کر دیا ہے، اور پھر کہا کہ تم اپنے آپ میں فخر کرتے ہو، تم مغرور لوگ ہو، تم میں جو پرائڈ ہے، تم ہپوکریٹ ہو، یعنی کہ تم منافق اور مغرور دونوں ہو، کیونکہ تم نے اپنے آپ کو اس مقام پر رکھ دیا ہے جہاں پر تم صدر نشینی پسند کرتے ہو۔ لہذا آپ کو ایک مثال بھی ایسی ملتی ہے کہ مسیح کہتے ہیں کہ تم جب کسی جگہ پر جاؤ تو صدر نشینی اختیار نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ اسی محفل میں، اسی مجلس میں کوئی دوسرا شخص آ جائے جو آپ سے زیادہ معتبر ہو، تو جو امیر مجلس ہے وہ یہ کہے کہ کائنڈلی آپ ذرا یہاں سے اٹھ جائیں، کیونکہ جو ہے آپ سے زیادہ معتبر شخص جو ہے اس کو یہ جگہ دینی، تو بہتر ہے کہ تم نیچے والی جگہ پر جا کے بیٹھو، تاکہ لوگ تم سے کہیں کہ بھائی صاحب آپ وہاں کیوں بیٹھے، آپ اٹھیے، آپ کا مقام تو یہ ہے، تو وہاں آپ کی عزت ہوگی۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ وہ جو ڈاؤن ٹو ارتھ فیلنگ ہے وہ آپ میں نہیں آ رہی،
دیکھیں دیٹ واز دا فرسٹ مسٹیک. دیکھیے ہمیشہ یاد رکھیے سہیل کہ درخت جتنا پھلدار ہوتا ہے اتنا ہی جھکتا جاتا ہے. ایسے مگر ان میں یہ چیز نظر نہیں آ رہی تھی. وہ اپنے آپ کو ایز اے سند شو کر رہے تھے کہ میں جو ہوں مذہب پر سند ہوں. سند شو کر کے انسان کو خدا سے دور کر رہے تھے, کیونکہ آپ کے اندر ڈاؤن ٹو ارتھ والی چیز ہے وہ ختم ہو گئی تھی, اور یہی وہ لوگوں کو بھی سکھا رہے تھے. لوگوں کے اندر سے بھی ایسا ایسا چیز ختم ہوتی جا رہی تھی. تو ابھی دیکھیے کہ کچھ کہا جا رہا تھا, اسٹون کے اوپر ہم بعد میں آئیں گے. کہا یہ جا رہا تھا کہ آپ کی جو ہیریٹیج ہے وہ حضرت ابراہیم کے حوالے سے, اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ حضرت ابراہیم کی اولاد, یعنی ان میں ایک پرائڈ تو آ گئی تھی ڈیفینیٹلی. یہی یوحنا, حضرت یوحنا کو اس وجہ سے کہنا پڑا کہ یہ جو تم پرائڈ لے کر بیٹھے ہو نا کہ تم حضرت ابراہیم کی اولاد ہو, تم سے زیادہ مذہب کو کوئی سمجھتا نہیں ہے. اور یہی وجہ تھی کہ ان لوگوں نے انسان کو جو ہے اس سے دور کر دیا, کیونکہ بنیادی وجہ یہ تھی دیکھیں جیسا انسان خود ہوتا ہے پھر ویسا کبھی کبھی دوسروں کو بنا دیتا ہے. پوری کی پوری صحائف انبیاء, مسیح نے کہا کہ پوری کی پوری جو صحائف انبیاء اور کتب کا ایک ہی جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ ہے فوکس ہے, اور فوکس بنیادی طور پر یہ ہے کہ حقوق خدا اور حقوق انسان جو ہے اس میں بیلنس. یہ کر رہے تھے اپنے آپ کو ایز اے ہپوکریٹ پوز کر کے. اگر کوئی ان کو کاپی کرتا ہے تو آپ دیکھیے کہ وہ ڈاؤن ٹو ارتھ کبھی ہو نہیں سکے گا. یہ لوگوں کو یہ بتا رہے تھے کہ خدا کے حقوق جو ہیں انسان کے حقوق سے زیادہ ہیں. خدا یہ نہیں کہہ رہا تھا, خدا یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ انسان کے حقوق جو ہے خدا کے حقوق سے کسی بھی طرح کم ہے. چنانچہ مسیح نے ایک پھر مثال دی کہ اگر تو قربان گاہ پہ کھڑا ہو اور تجھے یہ یاد آ جائے کہ تیرے بھائی کو تجھ سے کوئی شکایت ہے تو اپنی قربانی وہاں چھوڑ دے, جا پہلے اپنے بھائی کو منا, تب آ کے قربانی کر تو تیری قربانی قبول ہوگی. کیونکہ بنیادی طور پر امیج جو ہے آپ کی پرسنالٹی کو, آپ کے نیچر کو دیکھنے کا امیج جو ہے وہ خدا نہیں ہے, انسان ہے. کیونکہ آپ دیکھیے آپ کا سلوک جو انسان سے ہے یہ بتائے گا کہ آپ کیسے ہیں, یہ بتائے گا کہ آپ خدا کے نزدیک کتنے معتبر ہیں. چنانچہ ایک مثال آپ کو اور ملتی ہے, جب یہ کہا گیا کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ وہ خدا سے محبت کرتا ہے اور اپنے بھائی سے نفرت کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے. اور پھر اس کے پیچھے ایک لاجک بھی دی گئی. آپ دیکھتے ہیں کہ لیٹرز کے اندر آپ کو یہ لاجک ملتی ہے کہ اس لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کو اس سے نفرت کر رہے ہو, وہ تو تمہیں نظر آ رہا ہے نا. خدا جو نظر نہیں آ رہا اس سے تم محبت کا دعویٰ کر رہے ہو جو تمہیں نظر آ رہا ہے, جو ایکچولی آپ سمجھ لیں کہ سورس ہے یہ جاننے کی کہ آپ واقعی خدا سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. تو جب آپ انسان سے محبت نہیں کر سکیں گے تو آپ خدا سے بھی محبت نہیں کر سکیں گے, کیونکہ آپ کی محبت کو چیک کرنے کا تو وہی مطلب میڈیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو خدا کو جو بات بری لگ رہی تھی, حضرت یوحنا کو جو بات بری لگ رہی تھی, جو وہ کنوے کرنا چاہ رہے تھے, وہ یہی کنوے کرنا چاہ رہے تھے کہ آپ نے اپنے آپ کو اتنا اونچا مقام دے دیا ہے کہ نیچے مقام پر آ کر جو آپ کو باتیں لوگوں کو بیٹھ کر زمین پر بتانی چاہیے تھی وہ آپ کرسی پر بیٹھ کر بتا رہے. یہ اس سے معاملہ حل نہیں ہوگا. آپ کو لوگوں میں آ کر, آپ دیکھیے کہ کرائسٹ کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ مطلب کرائسٹ جو ہے خدا جو ہے اس نے انسانی بشری شکل اختیار کی. ہم جانتے ہیں, لوگ سب جانتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ کرائسٹ جو ہے وہ خدا کا زمینی روپ ہے, ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیے کہ خدا نے کتنا بڑا رسک لے لیا, اس کے نیچر نے کتنا بڑا رسک لے لیا کہ وہ ڈاؤن ٹو ارتھ اتنا آ گیا کہ آن دی ارتھ آ گیا, اور اس نے لوگوں میں بیٹھ کر ان کے پرابلمز کو شیئر کیا. دیکھیے آج ہمیں یہ کرنا ہے. ہم سے جو بنیادی غلطی ہو رہی ہے اس میں آپ بھی آتے ہیں, میں بھی آتا ہوں, ہم سب آتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ پریسٹلی کلاس کو مطلب کے اوپر اعتراض ہے. بنیادی طور پر میں جو بات کہہ رہا ہوں ہمیں سب کو اپنے آپ کو چیک کرنا ہے, ٹھیک ہے. ہم یہ نہیں دیکھ سکتے کہ فلاں ایسا, ایکچولی ہم دوسروں کو دیکھنے میں لگے ہوئے, اس لیے ہمیں اپنی طرف دیکھنے کا موقع نہیں ملتا. فریسیوں اور فقی فریسیوں کے ساتھ بھی یہی تھا پرابلم کہ وہ دوسروں کو بتا رہے تھے کہ آپ نے کرنا کیا. ہمارے استاد کہتے تھے کہ صاحب یہ سارے کے سارے لوگ جنت کے داروغہ بن کے بیٹھے ہوئے, مگر کبھی کسی نے یہ نہیں سوچا کہ جو جنت کا داروغہ ہوتا ہے وہ بھی جنت کے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے, اندر وہ بھی نہیں جاتا, ٹھیک ہے. تو وہ آپ کو دیکھنا کہ وہ جو داروغہ بن کے بیٹھے ہوئے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جنت کے اندر یہ راستہ جاتا ہے,
آپ کو دیکھنا ہے کہ خود بھی ہم وہاں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے. ایسے ٹھیک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیز تھی ان کو بہت ہٹ کر رہی تھی, وہ یہی کہا جا رہا تھا کہ سب بیلنس آپ نے خراب کر دیا ہے. بیلنس جو خدا کے حقوق اور انسان کے حقوق میں تھا وہ بیلنس خراب کر دیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس لیے حضرت یوحنا نے جو بنیادی طور پر پتھر کا لفظ استعمال کیا, ہم دیکھ رہے ہیں کہ پتھر کی کیا ویلیو ہے, پاؤں کے نیچے روندا جاتا ہے. ٹھیک ہے, کہہ یہ رہے تھے کہ وہ جو پاؤں کے نیچے روندا جاتا ہے, جو لائف لیس ہے, جس کی ویلیو بالکل منیمم ہے. ٹھیک ہے, یہ کہا جا رہا تھا کہ مٹی کے بارے میں اگر مثال دی جاتی کہ مٹی سے انسان کو پیدا کیا گیا, یا مٹی سے حضرت ابراہیم کے لیے اولاد پیدا کی جا سکتی تھی دوبارہ, آپ نے وہ مثال نہیں دی. آپ نے اس پتھر کی مثال دی جو لیسٹ فارم آف لائف نظر آتی ہے. وہ لائف کا فارم ہے, کوئی انیشیل فارم ہے لائف کا. کیونکہ دیکھیں یہ ماڈیفیکیشن ہی ہے, پتھر, ریت, یہ ساری ماڈیفیکیشن ہی ہے ایک دوسرے کی. اب دیکھیے کہ کبھی کبھی ہوائیں جب تیز چلتی ہیں تو وہ کریدتی ہیں پتھروں کو, اور پھر پتھر جو ہے ریت بن جاتا ہے, مٹی بن جاتا ہے. تو وہ اس کی ماڈیفیکیشن ہی ہے, آپ سمجھ لیجیے, چینج آف فارم ہے, آپ سمجھ لیں. مگر حضرت یوحنا نے کہا کہ یہ پتھر جو اتنا سخت نظر آتا ہے, جس میں پانی دور تک نہیں ہے, پانی ظاہر ہے کہ لائف کی جو ہے ایک علامت ہے, تو کہا اس میں لائف دور تک نہیں ہے, خدا اس امپاسبل کو پاسبل بنا سکتا ہے. اچھا, میں ایک اور چیز پتھروں کے حوالے سے سوچ, جب آپ گفتگو کر رہے تھے ساری, میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جب کسی کو سنسار کیا جاتا ہوگا تو یہ وہ پتھر تھے جو موت کا باعث بنتے, اور وہ یہی بتا رہے ہیں کہ خدا چاہے تو یہاں سے وہ ان پتھروں سے جن سے آپ لوگوں کو, جن پر شرعی عدالتیں نافذ کر کے بغیر جس کو کہیں گے ٹھیک سے انصاف کیے بغیر, جیسے ہمیں وہ حضرت یوحنا کی انجیل میں وہ واقعہ خاتون کا نظر آتا ہے کہ کہتے ہیں کہ عین فعل میں پکڑی گئی لیکن آدمی وہاں موجود نہیں ہوتا ہے اور لوگوں کے ہاتھ میں پتھر ہوتے ہیں. تو یہاں نظر آتا ہے کہ یہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو پتھر کس لیے استعمال ہوتے تھے, اور جب یہ کہا ہوگا تو میرا خیال ہے یہ اس سے زیادہ برا لگا ہوگا جو انہوں نے افعی کہا یا سانپ کے بچوں کا, یہ بھی بہت برا لگا ہوگا کہ آپ کے ہر چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ غلط. سوچے کہ مقام کیا آ گیا ہے, خدا کو یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ تم جو میری چہیتی قوم تھی, تمہیں میں نے ایک اسائنمنٹ دیا تھا, وہ اسائنمنٹ اب یہ وہ مقام آ گیا ہے کہ I'm going to change the things, میں تم سے لے کر وہ چیزیں جو ہیں دوسروں کو دے دوں گا. اچھا, جو میں ایک اور میں دیکھ رہا تھا, کیونکہ بھی آپ جب بات کرتے تھے تو وہ یاداشت تھوڑی سی تازہ ہوتی چلی جاتی, تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ جو ایک طرف فقیہ فریسی ہیں, اسکرائبز ہیں, وہ موجود ہیں, ایک طرف حضرت یوحنا ہیں جو 20 سال سے زائد شاید وہ بیابان کے اس علاقے میں رہ رہے تھے, جن کی خوراک بھی ہم نے جیسے پچھلی قسط میں کہا تھا کہ ٹڈیاں اور شہد تھے, بہت سادہ سی خوراک تھی ان کی. ان کے جو کپڑے انہوں نے زیبتن کیے ہوئے تھے وہ بہت معمولی تھے, اتنے اچھے نہیں تھے, کیونکہ جو ہم نے پچھلے پروگرام سے بات کی تھی کہ اگر کسی کو اغوا کر کے جو قیمت اس دور میں مانگی جاتی, اس کی قیمت اتنی ہی ہوتی جتنی سردار کاہن کے لباس کی. تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جب حضرت یوحنا وہاں پر موجود ہیں تو یہ وہ شخصیت ہیں جنہیں ماں کی کوکھ میں بپتسمہ دیا گیا روح کا, اور یہ جناب مسیح کو تب سے جانتے ہیں, اور یہ خدا ان کی ذات کے اس پہلو کو جو بپتسمے سے ظاہر ہونی تھی, اس سیکرٹ کو جاننے کے لیے یہ خدا کی مرضی سے بیابان میں زندگی گزارتے ہیں, اور اس ملاقات سے لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں جس کی جو خواہش ان فقیہی فریسی یا مذہبی لوگوں کو ہونی چاہیے تھی, لیکن وہ اکیلے اس خاندان سے دور, اپنے بہن بھائیوں سے دور, کیونکہ ان کی فیملی نظر آتی ہے, کرائسٹ کے کزنز میں سے ہیں, اور وہ وہاں پر رہتے ہیں اور اپنی تیاری میں لگے رہتے ہیں, اور اس خوشخبری کو سنانے کے لیے بےتاب ہیں. اور نظر آتا ہے کہ یہ وہ شخص ہیں حضرت یوحنا استباغی, جیسے آپ نے پچھلی قسط میں بتایا تھا کہ یہ ہردیس انتپاس کو تنگ کیا کرتے تھے, ایک مرتبہ نہیں بار بار بتاتے تھے کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں. وہاں پر خداوند کے ساتھ اتنا اس بڑی خوشخبری کے لیے اتنے زیادہ ہمبل ہو جاتے ہیں کہ وہ 20 برس خاموشی کے اختیار کر لیتے ہیں کہ جب وقت آئے گا تو پھر میں مسیح کے بارے میں بتاؤں گا. اور دیکھیے مثالیں بھی ساری جو ہیں وہ کوئی ایسی بڑی بڑی فلسفیوں والی مثالیں نہیں ہیں, انہی پتھروں کی مثالیں ہیں,
اسی بیابان کی مثالیں ہم جوشوا کے زمانے میں پڑھتے کہ یہاں تقریباً 6 جو ہے وہ آباد تھے ولیجز. تو بالکل ایسا بیابان نہیں تھا, مگر یہ کہ سکینٹی مطلب پاپولیشن آپ سمجھ لیں تھی, تو شہری زندگی نہیں تھی بالکل, وہ عیاشی کے اور ہاں بالکل. اور مطلب آپ دیکھیے خوراک بھی ان کی جو ٹڈیاں ہیں, اور میں پڑھ رہا تھا اس کے بارے میں کہ براؤن والی شاید 3 انچز کی ہوتی ہے اور گرین والی جو ہے وہ 2 انچز کی ہوتی ہے. حلال ہے, بہرحال یہ حلال ہے. نہیں اب بھی عربز کھاتے ہیں اس کو, ان کے پر وغیرہ سے اتار کے اور کی جو ٹانگیں مانگیں اتار کر جو ہے اس کو روسٹ کر کے, اور باقی شاید پاکستان میں بھی کھائی تھی لاسٹ جو ہوا تھا. اچھا ہمارا یہ کہ مطلب وہ عربز بھی ان کے لیے خوراک ہے, مطلب وہ مٹھیاں بھر بھر کے اپنے لیے رکھ لیتے ہیں اور کھا لیتے ہیں روسٹ کرنے کے بعد, کچی نہیں. بہرحال کہنے کا سر یہ مطلب ہے کہ خدا کی آپ کیفیت دیکھیے کہ خدا جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ وہ مقام آ گیا ہے جب مجھے بہت سی چیزیں بدلنی ہیں. اشارتاً یہ بتایا جا رہا تھا کہ فیصلے کی گھڑی کا آغاز ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, آپ یہ مت سمجھنا کہ یہ کوئی زبانی جمع خرچ چل رہا ہے, کیونکہ اگلے سوال میں جب ہم اس پر ڈسکس کریں گے تو میں چاہوں گا کہ ناظرین کو آپ وہ بیابان بھی دکھا دیں, کیونکہ اب دیکھیے کہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں دے شوڈ بی دیر, اس مقام کو دیکھیں, اس بیابان کو دیکھیں جہاں حضرت یوحنا ہوا کرتے تھے, اس جگہ کو دیکھیں جہاں وہ بپتسمہ دیا کرتے تھے. اب آف کورس ابھی کافی ماڈرنائز ہو گئی وہ, مگر یہ کہ اس غار کو دیکھیں جس کے بارے میں یہ تصور ہے کہ وہ وہاں رہا کرتے تھے. تو وہ ساری چیزیں دیکھنے سے آپ کو جو مطلب ایک فیلنگ آئے گی, وہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں چاہوں گا کہ ٹیم کو وہ ساتھ ساتھ ان کو جو ہے دکھاتے رہیں. مونسٹری بنا دی ہے نا سینٹ کیتھرین, مگر یہ کہ you will be indirectly over there. ہاں جی, ٹھیک ہے نا, تو آپ کو مطلب وہ فیلنگ آئے گی کہ صاحب ہم جو بات کر رہے ہیں وہ کیا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب ہمیں تھوڑے سے منٹ رہ گئے, پھر سوال رہ گئے, تو ایک اور چھوٹا سا سوال ہے وہ کر لیتے ہیں کہ حضرت یوحنا نے ایک اور سخت بات کہی, جڑ پر کلہاڑا رکھا ہے, مطلب, اور یہ اگر پیشن گوئی ہے تو اس میں دھمکی کیوں ہے؟ پیشن گوئی ہے تو یوزلی لوگ یہ کہتے ہیں بڑی اچھی باتیں ہوتی ہیں, اور پھر اس پہ خدا کے رحم پر بھی سوال آتا ہے کہ اگر رحم کرنا چاہ رہا ہے تو پھر جڑ پہ کلہاڑا رکھنے کا کیا مقصد ہے؟ وقت کم ہے ہمارے پاس. سہیل, اس سوال کا جواب بھی بہت لمبا ہے, مگر یہ کہ ایکچولی ہم جو فوکس کر رہے ہیں, ہم اپنی غلطیوں کو اسیس کرنا چاہ رہے ہیں, ہم کیا غلطی کر رہے ہیں. یہ جو ہمیں حضرت یوحنا بتا رہے ہیں کہ درخت کی جڑ پر کلہاڑا رکھا, اب آپ دیکھیں کہ جو کلہاڑا رکھا ہے, اور آگے ایک اور بھی ہے جملہ کہ جو درخت پھل نہیں لائے گا وہ آگ میں ڈالا جائے گا. ٹھیک ہے, اب آگ کی معنی جو بھی ہیں ان کے ہاں, مگر یہ کہ بنیادی طور پر جو بات ہو رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ فیصلہ شروع ہو چکا ہے, اس کا عمل شروع ہو چکا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ نہیں کہا گیا کہ جڑ کاٹ دی گئی, کلہاڑا جڑ پر رکھا ہوا ہے. The time has started, countdown has begun. آپ مطلب یہ سمجھ لیجئے, تو کرائسٹ کے آنے سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گئی ہے, مگر آپ کو ٹائم دیا گیا ہے, کیونکہ آگے وہ کہتے ہیں کہ جو درخت اچھا پھل نہیں لائے گا وہ آگ میں ڈالا جائے گا. تو اٹس اے وارننگ, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یو ہیو بین گیون ٹائم, بٹ دا ٹائم از ویری لمیٹڈ. وہی کہ دیکھیں, میں جب دیکھ رہا تھا انٹرٹیسٹمنٹل ٹائم جو ہے 400 ایئرس کا ملاکی کے بعد حضرت یوحنا کا, تو ہیکل میں خود جو یہ طبقہ تھا یہ بھی کافی پریشان تھا کہ کوئی نبی نہیں آ رہا تھا, اور جب نبی موجود تھا اور وہ ان کو دعوت دے رہے تھے تو وہ انویسٹیگیشن کرنے آ رہے تھے, اپنا احتساب نہیں کرتے. آپ کو یاد ہے ہم نے پوری ایک سیریز کی ہے کہ اخلاقی احتساب ہو, تو وہ احتساب نہیں کر رہے تھے, وہ ٹیسٹ کرنے آتے تھے کہ نبی بھی ان کو سیٹسفائی کرے. مسیح کا انتظار ہے لیکن سوال ان کے ہوتے تھے, لیکن وہ اپنی ذات کے اوپر غور و غوض نہیں کر رہے تھے. اور جناب حضرت یوحنا جو ہیں ان کو یہ دعوت دے رہے تھے کہ آپ اعتبار کریں, یہ کلام کے مطابق ہے, کیونکہ حضرت یسایہ کی پیشن گوئی ہمیں نظر آتی. وہ اسکرول بھی دکھا دیں گے, جو پڑھا ہوگا وہ بھی ہمارے پاس ہے, پکچرز موجود ہیں, وہ بھی دکھا دیں گے. تو پوائنٹ یہ تھا کہ لوگ جب اختیار میں, جیسے بھی آپ نے پوری گفتگو کی بہت لمبی, جب اختیار ان کے پاس آ جاتا ہے تو سب سے پہلی نظر جو جہاں سے وہ نظر درگزر کر دیتے ہیں ان کی اپنی ذات ہوتی ہے. بالکل, دیکھیے سیلف اسیسمنٹ بہت ضروری ہے. ہاں جی, ہاں جی. آپ دیکھیے کہ آپ اس کے بغیر کچھ کر نہیں سکتے, کیونکہ پوری کی پوری جو آپ سمجھ لیں کہ مسیح کی تعلیم ہے وہ اسی چیز پر فوکس ہے
کہ انلیس دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ خدا کا فضل سب سے زیادہ اس شخص پر ہوتا ہے جو اپنے آپ کو اسیس کر سکتا ہے. ہاں جی ایسے دیٹ از دا موسٹ ڈیفیکلٹ تھنگ. اپنے آپ کو جاننا اور اپنے آپ کو اسیس کرنا یہ بہت مشکل کام ہے, اور اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرنا انصاف کے ساتھ یہ ایک مشکل کام ہے. جس نے یہ کر لیا وہ یہ سمجھ لے کہ اس کے اوپر خدا کا فضل ہے, کیونکہ خدا کے فضل کے بغیر آپ یہ کر ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے, تو جو حضرت یوحنا کہہ رہے تھے وہ یہی کہہ رہے تھے انڈائریکٹلی کہ یار تم پر خدا کا فضل نہیں ہے, تمہیں یہ باتیں سمجھ نہیں آئیں گی, کیونکہ ان باتوں کو سمجھنے کے لیے تمہیں نیچے آنا پڑتا ہے. تم صدر نشینی تلاش کرتے ہو, ہر جگہ اچھے مقام پر بیٹھنے کی تلاش کرتے ہو, اور اپنے آپ کو سند پیش کر کے اس وہ بیریئر بن جاتے ہو کہ لوگوں کو خدا کی طرف نہیں آنے دیتے. ہاں میں یہی دیکھ رہا تھا کہ جیسے ہم نے بپتسمے پہ بھی بات کی تھی, تو ویسے تو یہودی بپتسمہ نہیں لیتے تھے, غیر قوموں کے لیے ہوتا تھا, اور فقی فریسی کیسے لے سکتے تھے, وہ خود لوگوں کو وہ استباق دیا کرتے تھے. تو یہاں پر وہ نظر آ رہا تھا کہ جو کمپیریزن تھا وہ یہ کہ 2 مرتبہ اتفاق ہوا بنی اسرائیل کو, پورے قوم بنی اسرائیل کو, ایک مرتبہ بحر کلزم سے گزرنے کا, پھر دریا حضرت موسیٰ کے وقت میں, پھر حضرت یوشوا کے وقت میں یردن کو پار کرنے کا. دونوں مرتبہ وہ دھلے نہیں پانی سے, اور اس کے باوجود اتنے بڑے میریکلز ہوئے. اس کے باوجود ہمیں نظر آتا ہے جو تاریخ میں کہ جو استثناء کی کتاب کے آخری چیپٹرز میں جو برکت اور لعنت کا جو ذکر ہے کہ اگر آپ خدا ان کے ساتھ چلیں گے تو کیا ہوگا, اتنے بڑے میریکلز ان کے لیے مددگار ثابت نہیں ہوئے, اور وہ اس گناہ کے ساتھ خدا کو ناراض کرنے کے اپنے پوری قوم جو فخر کرتی تھی حضرت ابراہیم کے جیسے آپ نے وہ کیا. اب خدا ان کو بپتسمے کی, حضرت یوحنا کے ذریعے سے بپتسمے کی دعوت دے رہے ہیں. اب وہ ان کو بتا رہے ہیں کہ اب مسیح کے دور میں ضروری ہے کہ آپ دھل کر داخل ہو. اب وہ جس میں مرج ہو گئے, سبمرج ہو گئے مصری, میں سمجھ رہا تھا کہ وہ کیوں تکلیف ہو رہی ہوگی انہیں, کیونکہ اس سمندر کے نیچے ہمیں پتہ ہے کہ پانی کے اندر مصری برباد ہو گئے تھے. یہ بڑا مشکل کام تھا کہ اسرائیلی قوم اپنے فخر کو, اپنی باڈیز, اپنے دل کے ساتھ حضرت یوحنا جیسے شخص سے بپتسمہ لیتے, کیونکہ بپتسمہ دینے کی پاور کسی اور کے پاس تھی. اور میرا خیال ہے کہ جب خدا کی بادشاہت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو پھر ہمارے لیے مشکل فیصلے لینے کی جو گھڑی ہے وہ بھی قریب آ جاتی ہے. اگلے سوال کی طرف چلیں, خدا کے رحم کے اوپر بات کرنا تھی. میں پھر تھوڑی سی دیر اس کے بعد آؤں کہ آپ دیکھیے کہ فقی فریسی وہاں آ گئے بپتسمہ لینے, اس کے باوجود حضرت یوحنا یہ اسیس کرتے ہوئے کہ باوجود اس کے کہ بپتسمہ تو لے لیں گے یہ, کیونکہ وہ جان رہے ہیں کہ نبی کھڑا ہوا سامنے, یہ تو اندازہ ہو گیا تھا, یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں تھا ان کے لیے. تو وہاں جب بپتسمہ لینے کی تو بات یہ کہ اس پر حضرت یوحنا نے پھر وہ بات ریپیٹ کی کہ توبہ کے مافک پھل لا. ٹھیک ہے, توبہ جو ہے اشارہ آ گیا ہمیں. ناظرین ابھی بہت سے سوال باقی ہیں اور پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اس میں جو ہسٹوریکل جو ڈسکوریز ہوئی ہیں کلہاڑے وغیرہ کی اور چیزیں ہیں وہ ملی ہیں پہلی صدی عیسوی سے, ان کا تعلق ہم آپ کو ضرور دکھائیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.